अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आपके लो में है जैसे कि हम वक्तन फ़वक्तन मुल्की और गिलगित बल्तिस्तान की अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इस इंटरव्यू और इस मुलाकात के तनाजुर में मुख्तलिफ़ शोबों में जो तामीर और तरक्की का, जो इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए जो काम हो रहा है, उससे आपको आगाही दिलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। आज मुल्क के एक बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत दौरे बल्तिस्तान पर तशरीफ़ लाए थे और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये इनकी कमाल मेहरबानी है कि बहुत टाइट शेड्यूल और इंतहाई मसरूफ़ियात के बावजूद इन्होंने हमारे चैनल के लिए, हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए वक्त निकाला। अगरचे आपकी ज़ात और शख्सियत और आपकी खिदमत जो है मोहताज तारुफ़ नहीं है, लेकिन इनका मुख्तसर तारुफ़ ये है कि डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब, आप उर्दू, फ़ारसी और पश्तो के मशहूर शायर हैं। इन तीनों ज़बानों पर मुकम्मल अबूर रखते हैं और इनमें तख्लीक और तहक़ीक़ का काम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक आपकी 55 किताबें शाया होकर मंज़र आम पर आ चुकी हैं और कई किताबों पर इस वक्त भी इनका काम जारी है, और अरसे 1.5 साल से पाकिस्तान इक़बाल एकेडमी के बतौर डायरेक्टर के खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और इस इदारे को माजी की निस्बत ज़्यादा मुअस्सर और फ़ाल बनाने के हवाले से भी आपकी जो हमजहत शख्सियत है उसमें बड़ी कोशिशें हुई हैं और हो रही हैं। स्कर्दो बल्तिस्तान पहुँचे हुए आज तीसरा दिन है, और इस अरसे में इन्होंने यहाँ इल्मी अदबी तकरीबात में भी शिरकत की है, उनसे ख़िताब भी किया है, लोगों से मुलाकात भी हुई है। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि बल्तिस्तान में बिलखुसूस स्कर्दो शहर में जो इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए जो काम हो रहा है, उसको देखते हुए और यहाँ के लोगों से जो इनकी मुलाकातें रही, इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद इनके हमारे इस खत्ते के मुतालिक, इस रीजन के मुतालिक क्या तासुरात हैं? जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया जनाब नसीम साहब। मैं आपका मशकूर हूँ, बल्कि आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें नाज़रीन से मुखातिब होने का मौका दिया। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि आपके एरिया की काफ़ी तवील हिस्ट्री है जी। और क़दीम तहज़ीबी रिवायात का अमीन ये अमाजगा अज़ीम लोगों का मस्कन है। और स्कर्दू आके पहली मर्तबा ये बल्तिस्तान की जो हिस्ट्री और वहाँ यहाँ के जो हेरिटेज के जो साइट्स है, शख्सियात, इल्मी, अदबी, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती हवाले से जो इनके ख़िदमात है, उनसे मिलने, बैठने और उनसे गप लगाने का एक बेहतरीन मौका मिला। जी। और इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान हमने यहाँ ख़ासे हौसला अफ़ज़ा काम देखे। बिलख़ुसूस बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का विज़िट बहुत अच्छा रहा। वहाँ कॉन्फ्रेंस नौजवान नस्ल, अल्लामा इकबाल और नौजवान नस्ल के जी। हवाले से जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, बहुत उम्दा। और इसके बाद नेक्स्ट डे जो आप लोगों ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम हज़रत अल्लामा इकबाल के फ़िक्र की मानवियत और असर हाज़िर के हवाले से जो तरतीब दिया था, और फिर रात जो मुशायरे का एहतमाम था, तो इसी तरह आज आउटडोर एक्टिविटीज़ और फिर जामियतुन नजफ़ में जो डॉक्टर तकी आबदी साहब का मरसिए के अदबी और तहज़ीबी हवाले से एक तोसी लेक्चर था, वो बहुत उम्दा था। तो इस दौरान जिन लोगों से मुलाकातें हुई, इल्मी शख्सियात, अदबी शख्सियात, शोरा, उदबा, समाजी रहनुमा, तालीमी शोबों से मुतालिक जो आपके असातीद है, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, कई लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो वक्तन फ़वक्तन तारीख़ के नशेब व फराज यहाँ इस धरती में जो हालात गुज़रे हैं और या जो अभी तक है, तो माशाल्लाह ख़ासे हौसला अफ़ज़ा काम हुए हैं। और बिलख़ुसूस क़याम पाकिस्तान के बाद तो इस ख़ित्ते की नसीब जाग गई है, मैं जी। समझता हूँ। और ये हमारा कराकरम और
ہمالین اور یہ جو ایک گلیشیئر جو ہے اس کے درمیان جو واقع جو یہ پہاڑی سلسلے ہیں پہاڑی ان کے سلسلے درمیان جی ہیں، یہ دریائے سندھ اور یہ دریائے کرم وغیرہ جو ملتے ہیں، بہت مزہ آیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ خدا نے فطرت کی فیاضی میں آپ پہ انتہائی مہربانی کی ہے۔ آپ فطرت کے اصل روپ سے براہ راست مستفید ہو رہے ہیں، اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی عظیم چوٹی جو ہے K2 وہ اس ایریا میں واقع ہے۔ یہ جی ایک تاریخی کریڈٹ ہے۔ بلکہ جب ہم بائی ایئر آ رہے تھے، اتفاق سے وہ بڑا دلچسپ پائلٹ تھا، تو ساتھ ساتھ کمنٹری بھی کرتے رہے جی جی کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ فلانا ہے، لیفٹ پہ فلانا ہے۔ بڑا مزہ آ رہا تھا اور صحیح بہت لطف آ رہا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب اسی آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہم ٹوریزم اور ان چیزوں پہ بھی آپ سے ایک آدھ سوال کریں گے، لیکن پہلے کیونکہ ہم نے آپ کا تعارف میں بتایا کہ آپ بطور ڈائریکٹر جو اقبال اکیڈمی کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے اس اقبال اکیڈمی کا تھوڑا سا تعارف اور اس کے جن جن شعبوں میں کام ہو رہے ہیں اور آگے مزید جس طرح کا کام ہونا ہے اس کا تھوڑا سا مختصراً اگر تعارف پیش کریں تو۔ دیکھیے جی، قیام پاکستان کے بعد گو کہ حضرت علامہ کو پاکستان دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا، اور 21 اپریل 1938 کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی جی تو ان کی رحلت کے بعد 1947 میں جب قیام پاکستان عمل میں آیا، تو فرسٹ بجٹ آف پاکستان جب فیبرری 1948 میں پیش ہو رہا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی نگرانی میں جو بجٹ تفویض ہوا، ٹھیک تو آپ یقین جانیے ایک نوزائیدہ مملکت جس کا نہ پراپر انفراسٹرکچر ہو، نہ ریونیو جنریشن کے ادارے ہو، ایز سچ دیگر بڑے گمبھیر مہاجرین کا مسئلہ، جی جی یہاں جو مائیگریشن کے بعد لوگ آئے تھے ان کی آبادکاری، بے تحاشا مسائل کے علاوہ اب قائد اعظم محمد علی جناح جیسے بااصول شخص جی اور حساب دان، لیکن ان تمام چیزوں کے تلخ حقائق کے ہونے کے باوجود قائد نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ اس کثیر الثقافتی اور کثیر اللسانی مملکت کو جوڑنے کے لیے اقبال اکیڈمی کا قیام بہت ضروری ہے۔ جی تو لہٰذا اس فرسٹ بجٹ میں اقبال اکیڈمی، باقی تمام ادارے جو ہے بائی منسٹریز اس متن میں وجود میں آئی شامل بات ہے، ہے صحیح مگر ایک ادارہ جو بائی نیم ہے وہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان زبردست ہے۔ بس تو اس میں اس زمانے میں قائد نے 1 لاکھ روپے بجٹ اچھا رکھا تھا۔ مختص کیا تھا تو ٹھیک اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کے نظریاتی سرحدات کا تحفظ کیا جائے، ٹھیک اور اقبال کے افکار، احوال، آثار اس زمانے میں ہمارے بر صغیر میں اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک طویل تاریخی تناظر ہے، ایک تحریک چلی تھی، ایجوکیشنل موومنٹس چلے تھے، ریفارم موومنٹس چلے تھے، ایجوکیشنل موومنٹس تھے، تو پولیٹیکل موومنٹس تھے، تو ان سب کے تناظر میں قیام پاکستان کا عمل جب بعد میں عمل میں آیا قیام، جی جی تو اس تسلسل کو آگے بڑھانے اور دنیا کو پاکستان کا ایک سافٹ امیج دکھانے کے لیے اس ہمارا ادارے کا جو اس ادارے کا رول ہے، اس میں ہم ریسرچ پروجیکٹس بھی کرتے ہیں، اقبالیات پہ بکس بھی آتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے 43 لینگویجز میں زبردست اقبالیات پہ کام ہے۔ بلکہ نسیم صاحب یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری اسلامی امہ میں سیرت کے بعد جو سب سے زیادہ کام ہوا ہے وہ وہ فکر اقبال اقبال اور پہ جیسے ہیں۔ پہ یعنی اس وقت اقبال اکیڈمی کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی مرحوم کو تفویض کیا گیا تھا کتابیات اقبال، ٹھیک تو اس میں ہاشمی صاحب نے 6000 بکس کا تو ایک ڈیٹا بنا لیا، وہ شائع بھی ہو گیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس وقت 7000 پلس بکس ہے، تو ایک ٹھیک بہت بڑی بات ہے۔ اور ٹھیک اقبال پہ تاحال سندی تحقیق بی ایس سے لے کے پوسٹ ڈاک لیول تک تقریباً کوئی 2000 پلس مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں اقبال ٹھیک کے مختلف پہلوؤں پہ۔ یہ ایک اعزاز ہے کہ خدا نے جس طرح پاکستان کو
پوری اسلامی امہ میں 8ویں صلاحیت سے نوازا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالمی اسلام میں اقبال کی صورت میں ہمیں فکری 8ویں صلاحیت سے بھی نوازا ہے. صحیح. جس طرح آپ فرما رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھپی ہیں اور موجود ہیں، ریسرچ مقالے لکھے گئے ہیں، یقیناً یہ اردو انگریزی کے علاوہ ملک کی مختلف زبانوں میں بھی ہوں گی. تو کیا گلگت بلتستان کی جو زبانیں ہیں ان میں بھی کوئی کام ہوا ہے، کوئی کتاب شائع ہوئی ہے فکر اقبال کو لے؟ نسیم صاحب، یہ بہت بنیادی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دنیا کے 43 لینگویجز ہے، جی جی یعنی یہ نیشنل اور انٹرنیشنل تمام لینگویجز کا میں نے ٹھیک. اجمالی ذکر کیا. یعنی یہ وہ لینگویجز ہے جن تک ہماری رسائی ہے. جہاں تک بلتی زبان کا تعلق شینا ہے، اور بلتی، شینا، بلتی اور بروشسکی، وخی. بروشسکی، واخی، تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان زبانوں پہ بھی. بلتی زبان پہ اقبال اکیڈمی نے 2 بکس شائع کیے ہیں. ٹھیک. اور یہ البتہ میرے یہاں آمد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں دیکھ لوں کہ بلتی زبان کے حوالے سے ہم اقبال کے فکر کی فروغ کے سلسلے میں مزید کیا سٹیپس لے سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف بلتستان کے وائس چانسلر اور دیگر حکام کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ ایک پراپر MOU میں، تاکہ اس MOU کے تحت ہم ان کو کولیبریشن اکیڈمک کے ساتھ اسسٹنس دے سکے اور یہ ہمیں ایجوکیشنل اسسٹنس دے سکے. ایک چیز جس کا مجھے بہت افسوس ہوا، اور آپ کے چینل کے طفیل میں دیکھنے والے اور آپ سے اور جتنے بلتی زبان کے اہل قلم ہے ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بلتی زبان کی بلتستان اکیڈمی یا بلتی اکیڈمی بہت ضروری ہے. صحیح. آپ لوگ اس کا قیام عمل میں لائے. جس طرح بلوچستان میں بلوچی اکیڈمی، براوی اکیڈمی، پشتو اکیڈمی، ہزارگی اکیڈمی اس وقت کام کر موجود رہے ہیں ہیں، اور اور کام صوبائی کریں. صحیح. گورنمنٹ اینول بیسس پہ ان کو گرانٹ دے رہے ہیں. اسی طرح پنجاب میں پنجابی اکیڈمی، سندھ میں سندھی ادبی بورڈ، اور دیگر اس طرح سندھ لینگویج اتھارٹی یہ ہے. تو آپ لوگ بلتی کا بھی، آپ کا فوک لٹریچر بے تحاشا ہے، آپ کی جدید شاعری، آپ کا رسائی ادب، آپ کی جتنی بھی دیگر چیزیں ہیں، تو اس کو کمپائلیشن جی کی ڈاکٹر ضرورت صاحب، میں یقیناً اس کو سپورٹ کروں گا، اور اس کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ جو معدوم ہوتی ہوئی زبانیں ہیں ان میں بلتی اور شینا دونوں شامل ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کام ہونے کی یقیناً ضرورت ہے. میں سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یقیناً چاروں صوبے میں اقبال اکیڈمی کے سب آفیسز ہوں گے، ان کے برانچز ہوں گے، تو کیا گلگت بلتستان میں بھی یہ امکان موجود ہے کہ آنے والے وقتوں میں اقبال اکیڈمی کا برانچ جو ہے گلگت بلتستان میں بھی پائے؟ یہ کوشچن یقیناً قابل غور ہے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس عظیم نظریاتی ادارے کو متاسفانہ آگے نہیں بڑھا سکے ہیں. اس وقت اس کا ایک آفس ہے اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا، ٹھیک. اور وہ لاہور میں ہے. ٹھیک. جس وقت قیام پاکستان کا قیام کا عمل وجود میں آیا تو اس وقت کیپٹل کراچی تھا. اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا فرسٹ آفس بھی کراچی میں تھا. جب اسلام آباد دیگر کیپٹل کے ساتھ دیگر آفیسز یہاں منتقل ہونے لگے تو قائد اعظم اکیڈمی کو کراچی میں رہنے دیا گیا، اور اقبال اکیڈمی لاہور شفٹ ہو گئی. ٹھیک. اس وقت ہمارے صوبوں میں اس اکیڈمی کے مراکز نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس سال بجٹ میں چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ان کے ریجنل آفیسز اس بجٹ میں شامل ہو انشاءاللہ ٹھیک. العزیز. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ایک طالب علم کی حیثیت سے، صحافت کا ایک طالب علم، پولیٹیکل سسٹم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ذہن میں آتا ہے. اقبال وہ عظیم مفکر ہے جس کو مفکر پاکستان، شاعر مشرق اور فیلسوف شرق، یہ سارے القابات ان کے کام کی وجہ سے عملاً وہ یہ کر دکھایا تب ان کو دیتے ہیں. انہی کے تصورات کی روشنی میں پاکستان کا قیام عمل میں لایا، اور انہی کے تصورات میں یقیناً ایک فلاحی اسلامی ریاست بننے کے لیے وہ تمام رہنما اصول بھی موجود ہے. کیا وجہ ہے ہمارے پاس اقبال جیسی شخصیت موجود ہونے کے باوجود، اور اقبال اکیڈمی کی صورت میں اتنے ساری زبانوں میں ان کے اقوال، فرامین، تصورات کا ٹرانسلیشن اور کتابی صورت میں آنے کے باوجود ملک ابھی بھی بحرانوں سے باہر نہیں آ رہا ہے؟
آج بھی مختلف، یعنی وہ تو مسلم امت تک کا بھی تصور دیتے تھے، چیز ہے کہ ہم خود پاکستانی قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے، تو کہیں ہم نے اقبال کو صرف ٹیکسٹ بک اور کتابوں کی حد تک محدود تو نہیں کر دی؟ صورتحال یہ ہے کہ علامہ نے بہت پہلے، تقریباً آج سے ایک صدی قبل، جی ان حالات کی پیش گوئی کی تھی. ٹھیک. جب 28 اکتوبر 1933 کو انجمن ادبیہ کابل کی جانب سے ان کو ایک ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ سید سلیمان ندوی اور سرراس مسعود ساتھ تھے، تو علامہ صاحب کی اسی دن ایک چائنیز ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات ہوئی. ابھی اس وقت چائنا معرض وجود میں بھی نہیں آیا تھا، ٹھیک. پاکستان بنا نہیں تھا، لیکن اقبال نے ایک پیشگوئی کی تھی، وہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق و مغرب ایک بار پھر خشکی کے راستے سے منسلک ہوں گے. ٹھیک. تو نجد، موجودہ سعودی عرب، عراق، ایران، ہندوستان سے مراد موجودہ پاکستان کی کانسٹیچوئنسی، افغانستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز آپس میں مل جائیں گے. تو یہ راستہ جن جن ممالک سے گزرے گا ان میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات رونما ہوں گے. ہم چونکہ اس راستے کے اہم شاہراہ پہ واقع ہے، لہٰذا ہمیں ابھی سے ہی اپنے روشن مستقبل کی تیاری برتنی چاہیے. ٹھیک. مگر متاسفانہ کہ ہم اس تیاری اس لیول تک نہیں پہنچ پائے جو علامہ صاحب تقاضا کرتے تھے. علامہ نے اس کی جسٹیفیکیشن یہ بھی دی تھی اس وقت کہ یہ شاعرانہ مفروضہ نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی راستہ مسلمانوں کے جہادی، ثقافتی اور تجارتی قافلوں کے زیر استعمال رہا. تو یہ ایک بار پھر فعال ہو جائے گا. یہ جو اس وقت آپ گزشتہ 5 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، خطے کے بالخصوص اسلامی ممالک کا جو بحران ہے، جو مصر، سعودی عرب اور شام اور فلسطین، غزہ کی جو ابھی حالت ہے، بلکہ ایران اور یہ سارا بیلٹ، یہ اس سلسلے کی تو لامحالہ مجموعی آلات پاکستان پہ بھی پڑے ہیں. داخلی طور پہ اور خارجی طور پہ ہمیں کئی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بچت ہو گئی ہے نسبتاً دیگر اسلامی ممالک کی جو حالت ہے. گو کہ ہم باری قیمت ادا کر رہے ہیں، قربانیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن خدا کرے کہ ہم اس بحران سے کم نقصان پہ نکلے، کیونکہ عالمی طاقتوں کا جو سیاسی توازن کے حوالے سے جو اس وقت کلیش آف سویلائزیشن بپا ہے مشرق و مغرب کے درمیان، جو ایک تہذیبی تصادم کی فضا بنی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس خطے کا مستقبل روشن ہوگا اور فکر اقبال کے کما حقہ اس لیول کا اقبال فہمی اور اقبال فراموشی کے کچھ دانستہ کوششیں بھی موجود ہے. لیکن اوورآل ایک تو المیہ یہ ہے کہ اقبال کے شاعری کا بڑا ذریعہ جو ہے تقریباً 9000 اشعار فارسی میں، اور فارسی سے لوگ محروم ہو گئے، آپ کے نصاب کا سلسلہ ہی نہیں رہا. تو آپ ان کے یعنی کالونیل سسٹم میں خلافت عثمانیہ کے اتحاد کے بعد سب سے بڑا خطرہ جو برٹشرز کو تھا اس خطے میں وہ فارسی سے تھی، تو فارسی کا بوریا بستر باندھ کے نکال دیا. تو آپ بھی فارسی کے جانے سے ہم صرف ایک زبان سے محروم نہیں ہوئے، آپ فکر رومی سے محروم ہوئے، آپ حافظ، خیام و سعدی و اقبال و ثنائی غزنوی سے محروم ہوئے. تو آپ کے شخصیت کی تشکیل کے جو عوامل تھے آپ ان تمام چیزوں سے محروم ہوئے. اور اب گزشتہ جو 3-4 ڈیکیڈ سے جو ابھی یا کالونیل سسٹم کے بعد جو لارڈ میکالے کا ایجوکیشنل سسٹم تھا، اب تو انگریزی اتنی صلاحیت کر چکے ہیں کہ رہے سہے اردو سے بھی ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. ہم جو پرائیویٹ سکول سسٹم ہے، ہم بھاری برکم فیسز ادا کر کے جو پے کر رہے ہیں، ہم گھر میں بچوں کو
37 سے نہیں سمجھا پاتے، صحیح 37 کہہ کے ان کو، تو وہ سمجھا۔ خاک اقبال کے تراکیب جانے. لیکن اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا ایک ایجوکیشنل ڈیسک بھی ہے، اور ہم ایچ ای سی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور تمام بلکہ نرسری سے لے کے پوسٹ ڈاک تک ہمارے پاس کورس اقبالیات کا ڈیزائن شدہ پڑا ہے. کوئی ادارہ لینا چاہے، پچھلے سال پنجاب رینجرز نے ہم سے یہ ایجوکیشنل سسٹم کا وہ استفادہ کیا، پہلی سے 8ویں جماعت تک انہوں نے کورس ایکسرسائز کرنا شروع کیا ہے. مجھے امید ہے وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے تمام جامعات میں شعبہ اقبالیات ہوں گے، اور اقبال کے فکر و فن سے کما حقہ استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہمارے تعلیمی نظام کا فارغ التحصیل نوجوان صرف ڈگری یافتہ نہ ہو، جو جاب کی تلاش میں شکم پروری کے لیے سی وی لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے خوار و زار پھرتا رہے، بلکہ اقبال کے تصور کے مطابق وہ مرد آہن، وہ مرد صاحب مومن اور کردار، مرد آہن کے وہ مرد مومن پیدا ہو جو خلیفۃ اللہ فی الارض کا ایک عظیم الشان منصب سنبھال سکے. جی ڈاکٹر صاحب، اسی کنٹینویشن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ اقبالیات کے ایک ماہر کی صورت میں یہاں کے جو شعراء ادیب ہیں جن کو آپ نے سنا بھی ہے، جن سے انٹریکشن بھی ہوا ہے، کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نویسندگان جتنے ہیں، رائٹر، ادیب، شاعر، مفکر جتنے بھی ہیں، میں ان کو اقبال کے وہ مفکر بننے کی تاکید کرتا ہوں کہ وہ اس ارادے عزم اور ولولے کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرے، خود بھی اور قوم کو بھی وہ اعلیٰ اہداف بتائے. آج کل کے شعراء کا جو مزاج ہے، اس میں تطہیر لانے کی ضرورت ہے. ہمارے شعراء، وہ دور گیا جب وہ فریادی، زخمی، مجروح اور طرح طرح کے تخلص رکھتے تھے، بلکہ اعلیٰ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ فکر کی شاعری کی ضرورت ہے، تاکہ قوم کی فکری رہنمائی کر سکے، اور نوجوان نسل کو کوتاہبینی سے نکال کے دوربینی دکھائے، اور نہ صرف اس مملکت خداداد کے مسائل کے حل کا مسیحا بنے ہمارے مفکرین، بلکہ اس پورے اسلامی امہ اور پورے مشرق کی ری ایبلیٹیشن کے لیے کام کر سکے. جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمیں خاک جہان دیگر ساختن است. زندہ دلوں کی مذہب میں پریشانی کے خواب کی کوئی گنجائش نہیں، ہم نے اسی مٹی سے نیا جہان تشکیل دینا ہے انشاءاللہ. جی، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اعلیٰ فکر کی، معنویت کی اور مقصدیت کی شاعر ہو تو یقیناً وہ قومیں ان کا بیڑا پار بھی ہوتا ہے، اور جو مسئلے مسائل ہیں، بحران ہیں، اس سے نکل آ سکتے ہیں. ناظرین، آپ نے ملک کے نامور دانشور شاعر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً فکر اقبال کو عام کرنے کے لیے ملک میں جس انداز میں کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. آئندہ ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.